गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरिया अजीज। एक और दिन गुजर गया, वज़ीर आला पंजाब डी नोटिफाई ना हुए, ना पंजाब में गवर्नर राज लगा। पूरा मुल्क और कौम हिजान की कैफियत में है। पंजाब में होगा क्या, इस पर हर जानिब चहमगोइयां हो रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज गवर्नर पंजाब अली रहमान को हिदायत की कि वो वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई ना करें। पीडीएम की लीगल टीम ने इस हवाले से क़यादत को बताया है कि गवर्नर पंजाब के पास फिलहाल वज़ीर आला पंजाब को ओहदे से हटाने का कोई ठोस कानूनी जवाब मौजूद नहीं है। आइन के तहत जब तक वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट लेने से इनकार नहीं करते, बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी ही नहीं हो सकता। अगर जरूरी कानूनी तरीका कार इख्तियार नहीं किया जाता और डी नोटिफाई किया तो अदालत वज़ीर आला को फौरी रिलीफ दे देगी। स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग आइन के मुनाफी है। पहले इसे अदालत में चैलेंज किया जाए। पंजाब असेंबली के इजलास का इनेकाद होना और वज़ीर आला एतमाद का वोट ना लेते तो कसूरवार फिर वज़ीर आला होते। इजलास का इनेकाद ही नहीं हुआ तो वज़ीर आला की डी नोटिफिकेशन कैसे हो सकती है। ऐसे हालात में स्पीकर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, वज़ीर आला के खिलाफ नहीं हो सकती। कल यही कानूनी नुक्ता जब हमने अपने प्रोग्राम में भी उठाया, मुख्तलिफ पॉइंट्स ऑफ व्यू मिले, लेकिन बैरिस्टर एतजाज अहसन ने भी हमारे प्रोग्राम में यही बात की थी। लेट्स वॉच हिम। अगर तो सेशन हुआ हो और उस सेशन में चीफ मिनिस्टर नाकाम हुआ हो, 186 एमपी अपने साथ खड़े हुए दिखाने को, तो फिर वो डी नोटिफाई होगा। वो सेशन जब स्पीकर ही ना होने दे तो मुल्ज़म तो स्पीकर है, इसमें चीफ मिनिस्टर का क्या कसूर है। गवर्नर पंजाब ने तो वज़ीर आला को डी नोटिफाई नहीं किया, लेकिन आज वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि परवेज इलाही अब आईनी वज़ीर आला ही नहीं रहे और गवर्नर को जल्द उनकी बरतरफी का ऑर्डर जारी कर देना चाहिए। लेट्स वॉच द इंटीरियर मिनिस्टर। गवर्नर के कल 4 बजे के अजलास के ना होने या उसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना लेने की बुनियाद पे चौधरी परवेज इलाही साहब जो है वो आईनी तौर पे पंजाब के चीफ मिनिस्टर नहीं है। बाकी जो एक ऑर्डर जारी करना है गवर्नर ने, वो एक फॉर्मेलिटी है और मेरा ख्याल है कि उसे जितनी भी जल्द जारी हो जाए वो मुनासिब होगा और मेरा ख्याल है कि वो आज जारी होना चाहिए। हम ये देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से मुतवातर जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो बड़ी खौफनाक किस्म की स्टेटमेंट्स देते हैं। कभी वो चीफ मिनिस्टर हाउस सील करने की बातें करते हैं, उससे पहले भी बड़ी ऊंची वो बातें करते हैं। लग ये रहा है कि पीटीआई का जो रिएक्शन है, क्योंकि एक स्टेटमेंट देते हैं इंटीरियर मिनिस्टर तो डर के पीटीआई दूसरी तरफ चली जाती है, एक तरफ से देते हैं फिर वो रिएक्ट करते हैं। सो शायद इसी वजह से जो अब स्टेटमेंट्स आ रही हैं इंटीरियर मिनिस्टर की, वो हमें बड़ी हद तक बहुत ऊंचे बुलंद बांग दावे लग रहे हैं और शायद उनमें सब्सटेंस इतनी नहीं है। लेट्स वॉच हिम अगेन। जैसे ही गवर्नर का अपना ऑर्डर इशू करेगा उस पर अमल दरामद होगा और ये आइन का तकाजा है। अगर आइनी तकाजे को रेजिस्ट किया जाएगा तो फिर गवर्नर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को लिख सकते हैं। फेडरल गवर्नमेंट जो है एडवाइस भेज सकती है प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर रूल लग सकता है। दूसरी सूरत में पार्लियामेंट जो है वो रेजोल्यूशन कर सकती है, तो फिर फोर्थ विद जो है गवर्नर रूल 2 माह के लिए जो है वो आ जाएगा। 2 माह के बाद अगर उसे दोबारा रेजोल्यूशन किया जाता है तो फिर वो 6 माह तक एक्सटेंड हो सकता है। सो इलेक्शन से तकरीबन वी आर इन द इलेक्शन ईयर। कुछ अरसा पहले गवर्नर रूल की तरफ, गवर्नर राज की तरफ सीरियसली क्या पीडीएम सोच रही है कि वो जाएं? क्या तमाम इत्तेहादी जमातें उनके साथ इसमें शामिल होंगी या वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन को डिले कर दिया जाए? यूं लग रहा है कि सूबे में जारी सियासी सर्कस मजीद अब कई दिन तक चलेगी, ये रुकेगी नहीं, लेकिन वज़ारत आला की कुर्सी चौधरी परवेज इलाही के पास ही मौजूद रहेगी। इमरान खान ने चंद दिन कबल जुमे के रोज असेंबलीज को तहलील करने का ऐलान किया था। जुम्मा कल है लेकिन असेंबलीज तहलील नहीं होंगी। स्पीकर पंजाब असेंबली को भी जरा देखिए। अभी अदम एतमाद पेश हुई है, अभी उसके ऊपर नोटिस होना है, अभी उसको सर्कुलेट होना है, बहुत जल्दी भी हुई तो दिस वुड टेक अ फ्यू डेज मोर और शायद ये फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में हो। खुदारा ये गलत फहमी निकाल दें। हम तो अवाम के पास जाना चाह रहे हैं, बट जो रुकावटें आ गई हैं नो कॉन्फिडेंस की और कॉन्फिडेंस की, अब इनको दूर करने के बाद ही रेजोल्यूशन ऑफ असेंबली होगी और ये नो कॉन्फिडेंस जो है मे बी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। जनरल अमजद शोएब, ये मुसलसल हम एक आईनी बुहरान के बाद दूसरी तरफ जाते हैं। हुआ ये है कि अभी तक हम देख रहे हैं कि मामला सियासतदानों के ही कोर्ट में है,
لیکن کیا یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہے گا تو کہیں نہ کہیں عدلیہ اس کو سیٹل کرے گی یا یہ کہیں اور سیٹل ہوگا آپ کی نظر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ جانا تو عدالت میں ہی ہے کیونکہ قانونی مسئلہ ہے جس کے اوپر اختلاف رائے ہے. انصاف فورم کے لائر جتنے بھی ہیں انہوں نے بڑا فرملی یہ کہا ہے کہ یہ سیشن ہو نہیں سکتا تھا اور یہ اس کا گورنر کا یہ جو آرڈر ہے یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا تھا. تو اس لحاظ سے اگر وہ مطمئن ہے اس چیز کے اوپر تو ڈیفینیٹلی اگر اس پہ کوئی ان کے ساتھ دسترازی کی گئی تو وہ جائیں گے عدالت میں. باقی میرا نہیں خیال کہ کسی ادارے کو اس میں کوئی دخل اندازی کرنی چاہیے. اگر کریں گے تو اس کے نتائج مزید خراب ہوں گے. اس کی وجہ یہی ہے کہ لازماً جب دخل اندازی ہوگی تو ایک سائیڈ اس میں ڈیفینیٹلی غیر مطمئن ہوگی, دوسری کے شاید اس کو فائدہ پہنچ رہا ہو, تو جو مطمئن نہیں ہوگی وہ ایکسپلائٹ کرے گی, وہ اس کو شور مچائے گی. تو بہتر یہی ہوگا کہ اس کو عدالت میں جا کے سارٹ آؤٹ کر لیں. اور چودھری پرویز الہی کو بھی سوٹ کرتا ہے, اس کی وزارت اعلیٰ چلتی رہے گی, اسمبلیاں بھی ڈیزالو نہیں ہوں گی جو وہ چاہتے تھے, اور عدالتوں میں بھی کیس چلتا رہے گا. سو اس طرح اگلے 2-4 مہینے اس طرح گزر جائیں گے, پھر الیکشن وقت پہ کرانے کا میرا خیال ہے معاملہ آ جائے گا. تو لگتا ہے کہ یہ سب کو سوٹ کر رہا ہے سوائے عمران خان کے, باقی سب کو سوٹ کر رہا ہے. رائٹ. سو معاملہ یہی اب لگ رہا ہے کہ تھوڑا طول پکڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور یہ مقبول جان صاحب, پنجاب میں کنفیوژن برقرار ہے. گورنر نے وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی نہیں کیا اور لگ رہا ہے کہ شاید یہ معاملہ جیسے کہ جنرل صاحب نے کہا کہ عدالت کی طرف جائے گا, پھر لمبا یہ چلے گا یا کچھ. ابھی تک اسپیکر پنجاب اسمبلی نے یہاں تک تو کہہ دیا ہے کہ جنوری کے فرسٹ ویک تک تو اب چودھری پرویز الہی ہی اسپیکر ہیں. سو جو اسمبلیز توڑنا چاہ رہے ہیں خان صاحب وہ اب ممکن نہیں ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ عدالت کے اندر تو صرف ایک دن کی بات ہے. بنیادی طور پر اس کے اوپر باقاعدہ رولنگز موجود ہیں اور وہ رولنگ اتنی زبردست ہیں جس کی حساب نہیں کہ عدالت نے نو کانفیڈنس کے موو کے لیے 10 دن ایک ریزنیبل ٹائم دیا ہوا ہے کہ جس دن کے اندر آپ 7 دن اس کو ٹائم دیں اور 3 دن پریپیئر کریں. اسی ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت نے منظور وٹو کیس کے اندر 10 دن دیے تھے, کیونکہ اگر 10 دن کا ٹائم نہ دیا جائے تو تماشا بن جائے. مثلا ایک ووٹ کے اوپر اگر کسی کی میجورٹی ہے اور وہ بندہ جو ہے عمرہ کرنے چلا جاتا ہے تو گورنر کہتا ہے پرسوں اجلاس بلاؤ, وہ عمرہ چھوڑ کے آ جائے گا. یا ایک آدمی جو ہاسپٹل کے اندر ایک آدمی کی ایک ووٹ کی میجورٹی ہے, ہاسپٹل کے اندر آکسیجن میں بیٹھا ہوا ہے, تو یہ تو ایک مذاق کیا تھا. لائک صاحب نے ہمارے بہت اچھے میرے محبت کرنے والے دوست ہیں, تو انہوں نے گورنر صاحب نے ان کے کہنے پہ ایک مذاق کیا تھا کہ آپ کیونکہ پہلے ان کو نو کانفیڈنس موو کیا, پھر اچانک ان کو ایک تار آئی کہ نہیں کانفیڈنس کی بھی ایک کر دو گورنر کی طرف. پہلے نو کانفیڈنس کی درخواست جمع کروا دی تھی. اب صورتحال یہ ہے کہ اب ایک آرٹیکل 109 کلیئر ہے بہت کبھی. میں بیسیکلی ایز اے پریکٹسنگ ہائی کورٹ لائر بات کر رہا ہوں. 109 کا گورنر جو ہے وہ کہہ سکتا ہے کون بلائے گا, کون اسپیکر. اب اسپیکر نے اگر اجلاس نہیں بلایا ہے تو وزیر اعلیٰ تو ہے اس کے بارے میں جو کل بھی شاید آپ نے بات کی, آپ کہہ رہے ہیں ہم بھی بات کر رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ تو اس وقت گلٹی ہوگا نا کہ جب اجلاس بلایا جائے اور وہ نہ لے. اب اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ آپ کوئی سزا دے سکتے ہیں تو وہ دے سکتے ہیں اسپیکر کو. اسپیکر کو سزا اس لیے نہیں دے سکتے کہ اسپیکر کی رولنگ جو ہے اٹ کین ناٹ بی کوسچنڈ ان دی کورٹ آف لا. ایک سوال پہلے اگر اجازت دیں, کیونکہ آپ نے ذکر کیا منظور وٹو کیس کا, وہ کل ہم نے پورا تفصیلاً اپنے پروگرام میں دکھایا بھی تھا, لیکن پھر جو گورنر صاحب نے لیٹر لکھا اسپیکر صاحب کو, اس میں انہوں نے یہ مینشن کیا, اگر ہمیں اسکرین پہ بھی پروڈیوسر صاحب دکھا دیں, خاص طور پہ یہ بات ذکر کی گئی ہے. انہوں نے کہا آپ کا منظور وٹو کیس پر انحصار درست نہیں ہے کیونکہ اس کیس کے حقائق و حالات واضح طور پر اس صورتحال سے مختلف تھے. اس بات کو نوٹ کیا جائے کہ اس وقت وزیر اعلیٰ کام کر رہے ہیں اور وہ معطل نہیں ہیں, جبکہ منظور وٹو کیس میں وزیر اعلیٰ 1 سال سے آفس سے باہر تھے. جی اویل صاحب. جی میں نے وہ پورا کیس پڑھا ہوا ہے. یہ انہوں نے ایک کنکلوژن ڈرا کیا ہے اس کیس کی بنیاد پہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ معطل ہو یا نہ معطل ہو, اکیلے وزیر اعلیٰ نے ووٹ نہیں دینا ہوتا. ووٹ دینا ہوتا ہے 340 ممبرز نے, ان کی اویلیبلٹی کے اوپر 10 دن دیے گئے ہیں. وزیر اعلیٰ معطل ہے یا نہیں معطل ہے وہ تو اسی دن ووٹ دے دے گا, اس کے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ تو 10 دن دیے جاتے ہیں ٹو برنگ دی اویلیبلٹی آف دا ممبرز. رائٹ. تو یہ سچویشن تو یہ ہے. 10 دن اس کے لیے نہیں دیے گئے کہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ معطل ہے تو وہ پتہ نہیں معطل ہونے کے لیے اس کو ٹائم چاہیے 10 دن کے لیے, پتہ نہیں کہاں سے آئے گا. معطل ہونے کے بعد پتہ نہیں امریکہ میں بیٹھا ہوتا ہے یا معطل ہونے کے بعد وہ پتہ نہیں کہیں اور چلا جاتا ہے. وہ اس کا مسئلہ نہیں ہے. اٹ از بیسیکلی ٹائم دیا گیا ہے اویلیبلٹی آف دا ممبر فار اے ریزنیبل ٹائم.
وہ اس کا مسئلہ تھا, وہی کرکس ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ عدالت کے اندر بھی جاتا ہے تو 1 گھنٹے کا مسئلہ ہے, تو یہ لمبا ہونے والا مسئلہ اس لیے لمبا ہوگا نو کانفیڈنس موو پہ. اور وہ نو کانفیڈنس موو جس دن ختم ہوگا اس کے لیے 7 دن دینے چاہیے آپ کو, اور 3 دن منیمم اور میکسیمم 7 دن. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان 7 دنوں میں میکسیمم یہ ہوگا, اور اس کے بعد جیسے ہی نو کانفیڈنس موو ختم ہوتی ہے اب تو وہ دوبارہ تو نہیں ہو سکتی, اسی وقت 1 گھنٹے کے اندر آپ اسمبلی ڈیزالو کر سکتے ہیں. تو میکسیمم چلا بھی گیا تو 6-7 دن 8 دن 10 دن چلے جائے گا. لیکن جن لوگوں کی یہ خواہش ہے جو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, تو بنیادی طور پہ ایک ہی چیز نظر آتی ہے کہ پبلک کا سامنا ہمیں نہ کرنا چاہے. یہ گزشتہ ہمارے بچپن میں ہم کہتے تھے ممتاز دولتانہ تھا, ایوب کوڑو تھا, فلانا تھا, یہ ڈرائنگ روم پالیٹکس کرتے تھے, عوام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. بھٹو نے آ کے کہا لیٹس گو ٹو دا پیپل, بھٹو عوام میں پالیٹکس میں آ گیا. یہ دوبارہ یہ سارے کا سارا پی ڈی ایم کا گٹھا وہ سارا انہی کی اولادیں ہیں, یہ ساری کی ساری, کوئی چٹھا کی اولاد ہے تو کوئی دولتانہ کی اولاد ہے تو کوئی زور لائی کی دوسرے, یہ سارے وہی اکٹھے ہو گئے. وہی ڈرائنگ روم پالیٹکس پاکستان میں واپس آ گئی ہے کہ نہیں پبلک میں نہیں جا. او بھائی ڈیموکریٹک ایک بندے کا کام کیا ہوتا ہے, گو ٹو دا پبلک. ایک عزت دار آدمی کہتا ہے کہ بھائی میں جاتا ہوں پبلک کے اندر, اگر پبلک مجھے نہیں پسند کرتی میں 1 دن نہیں رہنا چاہتا. یہ پاکستان میں پہلی گورنمنٹ ہے جو اپوزیشن کی حکومت کو, یعنی پہلی اپوزیشن ہے جو کہ گورنمنٹ کو بچانا چاہتی ہے. یعنی پی ڈی ایم جو ہے وہ پورا زور لگا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بچ جائے بھائی. رائٹ, یہ کمال کی. ٹھیک ہے, انٹرسٹنگ. سو نذیر لغائی صاحب, یہ معاملہ خود کہہ دیا پنجاب اسپیکر نے کہ مڈ ویک آف فرسٹ ویک آف جنوری تک یہ جائے گا. اگر فرسٹ ویک نہیں ہوتا تو شاید سیکنڈ ویک تک بھی چلا جائے, لیکن اس کے بعد ابھی عوریہ صاحب نے بھی کہا کہ اس کا نتیجہ تو نکلے گا. ووٹ آف نو کانفیڈنس میں یہ ابھی تک جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ نمبرز پورے نہیں ہیں پی ڈی ایم کے پاس بھی, تو پھر کیا اسمبلیز پھر ٹوٹیں گی ہی؟ تحریک عدم اعتماد کے سلسلے, یہ جو اعتماد کے لیے کہا گیا ہے, یا اس سے پہلے گورنر نے جو کہا تھا کہ جناب آپ اعتماد کا ووٹ لیں, پہلے تو ہم اس طرف چلے جاتے ہیں. جب یہ بات سامنے آئی کہ جی گورنر کے کہنے پر اجلاس نہیں بلایا جا سکتا ہے چونکہ اجلاس پہلے سے ہو رہا ہے, یہ جواز پیش کیا گیا. یہ جواز غلط تھا کیونکہ گورنر اسپیشل اجلاس بلانے کا مجاز ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہم پہلے کر چکے ہیں, پچھلے سال کے 3 مارچ کو یوسف رضا گیلانی جیتے اور 6 مارچ کو عمران خان نے اعتماد کا ووٹ لیا. یہی ٹائم تھا, اس سے زیادہ ٹائم نہیں تھا. اگلے دن فیصلہ کیا انہوں نے کہ ہم نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے, اور پھر لیا تھا انہوں نے. تو اعتماد کے ووٹ لینے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ جناب آپ جو ہے آپ کو پورا ٹائم دیا جائے جس میں آپ جو بلائیں. 48 گھنٹے کا ٹائم تھا, 48 گھنٹے میں آ جانا چاہیے تھا. یہ بات یہاں پر ہو گئی. مگر وہ تو ان کا اپنا استحقاق استعمال کیا, پرائم منسٹر نے خود کال کیا تھا. گورنر کو نہیں, وہ پرائم منسٹر خود کہہ سکتا ہے جب چاہے اپنے لیے. ان کو پریزیڈنٹ نے نہیں کہا تھا, فورس نہیں تھا, پریزیڈنٹ نے نہیں کہا تھا. نہیں, نہ کہا ہو, لیکن اجلاس چل رہا تھا اور اس میں انہوں نے وہ کر لیا تھا. پریزیڈنٹ نہ بھی کہا ہو تو گورنر مجاز ہے کہ وہ کہے, اور اس میں کوئی ٹائم شیڈول نہیں کیا گیا. آئین میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ جناب آپ فلاں اتنے دنوں کے بعد بلائیں. اجلاس میں یہ کہا, اس میں آئین میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک سفیشینٹ ٹائم ہونا چاہیے. اور پاکستان میں کمیونیکیشن کے ایسے ہیں کہ رحیم یار خان میں بھی اگر کوئی بندہ بیٹھا ہے تو 12 گھنٹے میں لاہور پہنچ سکتا ہے. یہاں تو 48 گھنٹے کا ٹائم تھا نا, وہ پہنچ سکتے ہیں, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اور یہ سفیشینٹ ٹائم تھا. اور اگر کوئی وینٹیلیٹر پہ ہے پھر یہ جانا چاہیے. اچھا, مجھے نہیں معلوم ہے کہ اینکر کون بول رہے ہیں اور کوئی اور صاحب بول رہے ہیں, تو مجھے نہیں معلوم ہے. مجھے پہلے بتا پہلے سن لیتے ہیں کہ کیا نہیں. عوریہ صاحب اپنے اس پر بولیں, بات کریں, جو بھی ان کے بات کرنی ہو, مجھے پلیز بات کرنے دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب پچھلی دفعہ تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تھی عمران خان کے خلاف, تو وہاں پر پے در پے آئین کو توڑا گیا. جب اجلاس کے لیے ریکوزیشن دی گئی اور یہ تحریک عدم اعتماد سبمٹ کر دی گئی, تو ان 1 ہفتے کے اندر جو اجلاس بلایا جانا مینڈیٹری تھا آئین کے تحت نہیں بلایا گیا. کہا کہ فلاں کانفرنس ہو رہی ہے, اس کے بعد فلاں دن ہو رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد جا کر 7 دن کے بجائے 11-12 دنوں کے بعد جا کر انہوں نے اجلاس بلایا تھا. یہ واقعہ ہوا تھا, یہاں آئین ایبروگیٹ ہوا.
پھر اس کے بعد کاروائی ہوئی، بحث ہوئی، پھر 3 اپریل کو ووٹنے کا دن مقرر ہوا. اس دن اٹھ کر چودھری فواد صاحب نے ایک آئین کا آرٹیکل 5 پڑھا، جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی وہاں پڑھے جانے کی. بحث جو کچھ بھی ہونا تھا وہ ہو چکی تھی. اب اس دن ووٹنگ ہونی تھی، اور انہوں نے جو ہے وہ آئین کا آرٹیکل پڑھا 5 اور کہا کہ یہ پرووک کر رہا ہے آرٹیکل 6 کو. تو وہ جو سوری صاحب ہیں ڈپٹی اسپیکر، انہوں نے کہا کہ جی یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لہذا وہ تو پھر اوور رول ہو گئی، وہ تو بات پھر. اچھا، میں اس سے بھی آگے بات ہے نا، میری بات سنیں فریہ، اس سے آگے بھی بات ہے. جب عدالت نے اس کو غیر آئینی قرار دیا ہے تو پھر وفاقی حکومت نے کیوں نہیں کیا ہے کہ آرٹیکل کو آئین کی خلاف ورزی کرنے پر، آئین کو ایبروگیٹ کرنے پر، آئین پر عمل درآمد روکنے پر، آئین کے خلاف کارروائی کرنے پر ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کی جاتی اور جا کر وہ سیدھے پہنچ جاتے. مجھے وفاقی حکومت پر یہ کہنا ہے کہ وہ آج بھی اس کارروائی کو کر سکتی ہے کیونکہ آئین کی خلاف ورزی ہوئی تھی، لہذا وہ جائیں. ٹھیک ہے. اور یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے کہ کل یہ جائیں گے، یہ پیش کر دیں گے، لیکن چودھری پرویز الہی، یہ میں اپنا تجزیہ دے رہا ہوں کہ وہ اسمبلی کو اب جو ہوگا، وہ ایک جو اسمبلی چل رہی ہے جس میں وہ وزیر اعلیٰ بنے تھے، اس میں تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی میں آپ کہہ رہے ہیں توڑ دوں گا، لیکن جب فریش اعتماد کا ووٹ لے لیں گے تو پھر اس گمان میں ہم نہیں رہ سکتے کہ وہ پھر اسمبلی توڑ دیں گے. چلیں آپ اس پہ تو مان گئے کہ ابھی وہ توڑنے کو ریڈی تھے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں. اب تو یہ لگ رہا ہے کہ پرویز الہی بالکل ساتھ تیار تھے خان صاحب کے اسمبلی توڑنے کی، یہاں تک تو ہمیں اب نظر آ رہا ہے کہ اسمبلی نہیں توڑیں گے. ابھی تک تو یہی سوال تھا کہ شاید نہیں توڑیں گے، لیکن اب ہم اس بات پہ قائم ہیں کہ یہ والی اسمبلی تو توڑنے کو تیار تھے چودھری پرویز الہی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر فریش ووٹ لے کر آتے ہیں وہ اسمبلی کو توڑنے کو تیار تھے. ایک ووٹ لینے جب پہلی دفعہ منتخب ہوئے تھے تو انہوں نے ان کو ووٹ دیا. اب یہ دوسری بار ووٹ دیں گے اعتماد کا. اب یہ فریش ووٹ لینے کے بعد وہ انکار کر دیں گے کہ جی آپ نے جو کہا تھا وہ تو کیا، اب تو مجھے فریش اعتماد ہوا ہے، اب میں اس کو چلاتا ہوں آگے. اوکے، یہ لے چودھری پرویز الہی کا آپ نے پریڈکٹ کیا ہے، اور یہ سب آپ کوئکلی ایڈ کریں. میں صرف 2 چیزیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر یا وزیر اعلیٰ جو ووٹ آف کانفیڈنس لیتا ہے اس کی آئین کے اندر کوئی پروویژن موجود نہیں ہے. وہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جب بھی وہ سمجھے اپنے ووٹ اس کے پورے ہیں وہ لے سکتا ہے، بار بار لے سکتا ہے. آئین کے اندر کوئی پروویژن نہیں. آئین کے اندر جب صدر اور گورنر کسی کو کہتا ہے تو وہ ریزنیبل ٹائم دیتا ہے، اور وہ ریزنیبل ٹائم اس لیے دیتا ہے کہ کل کو کوئی تماشا نہ بنائے کہ ایک آدمی وینٹیلیٹر پہ ہے فار ایگزامپل، یا بیمار ہے، وہ رحیم یار خان میں ہی ہے بے شک بقول ان کے، لیکن وہ نہیں آ سکتا، تو ظاہر بات ہے وہ غائب ہے. اس کے لیے 10 دن کے ڈاکٹر نے بیڈ ٹائم دیا ہوا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ نو کانفیڈنس ہو جائے گا. ریزنیبل ٹائم اس لیے دیا جاتا ہے کہ تاکہ اس 10 دن کو اندر وہ اگر کوئی بیماری کی صورتحال ہے اس کو لایا جا سکتا ہے، اس لیے یہ 3 دن دیا گیا. ٹھیک ہے، اگر کوئی ایمرجنسی ہے تو اس کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے آپ کہیں گے اسی لیے اسی کو نو کانفیڈنس کے 10 دن کو عدالت نے 10 دن کیا. اب سارے دیکھیں نا، پرانی باتیں ہم تو ڈسکس کریں آج کی بات. پی ٹی آئی نے کیا کیا، قائد اعظم نے کیا کیا، اپنا فلانے نے کیا کیا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت کی سچویشن کو ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے کہ اس وقت کی سچویشن جو ہے اس کو خاص طور پہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل صورتحال تو نہیں کی گئی، لیکن ایک کنفیوژن نظر آتا تھا نون لیگ کے. پہلے انہوں نے نو کانفیڈنس جمع کرایا، پھر کہا ہو یہ تو ہم پورے نہیں کر سکیں گے. گورنر کو کہا نہیں تم اب لیٹر بھیجو. اب جب وہ لیٹر اس نے بھیجا تو اس پہ ہونا تو چاہیے تھا کہ فوری طور پہ کہتے ہیں ہمیں نو کانفیڈنس. اب وہ اس وقت عدالت میں جائے گا. میں کہتا ہوں 1 گھنٹے کی بات ہے اس کے اوپر ڈیسیژن دینے کے لیے، کہ زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے نا جی آپ اجلاس بلانے کہیں گے کہ نہیں بلا سکیں گے، لیکن کل سے تو اجلاس شروع ہو جانا نو کانفیڈنس والا. ٹھیک ہے. سو مالک صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. آج یہی امید تھی کہ گورنر کی طرف سے وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا، خود یہ امید بنائی تھی پی ڈی ایم کی طرف سے، لیکن پھر ایسا نہیں ہوا. ہوا کیا؟ کوئی قانونی ماہرین نے رائے دی، کسی اور نے ان کو منع کیا، یا یہ معاملہ اب عدالتوں میں سیٹل ہوگا؟ جی مالک صاحب. 2-3 چیزیں ہوئی ہیں فریہ. ایک تو آبویسلی قانوناً یہ بھی بعد میں ایڈوائس آئی کہ جی 1-2 دن گزار دیں، 48 گھنٹے گزار دیں اور گراؤنڈز مضبوط ہوں گی کہ ہم نے ان کو موقع دیا سب کچھ. لیکن اصل وجہ یہ ہے جو دونوں کہ ایک بڑی بیہائنڈ دا سینز ایک منوور چلی ہوئی تھی، اور اس میں ایک بھی انوالو تھی
کہ جس میں کوشش کی جا رہی تھی کہ ان کا کوئی کسی قسم کا ورکنگ ارینجمنٹ بن جائے پرویز الہی صاحب کا اور پی ڈی ایم کا، اور اس میں لیکن آبسٹیکل ہوا ہے مونس الہی صاحب کا فیوچر، اور اس میں وزن بھی ہے. جو مونس الہی کے کیمپ کی سوچ ہے وہ کہتے ہیں کہ یار ہمارا شریف خاندان کے اندر گروتھ نہیں ہے، وہاں پہ ان کی اپنی جنریشن تیار ہے اگلی، مریم بھی ہیں، حمزہ بھی ہیں، آپ سلمان کا بھی نام سن رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں وہاں پہ کوئی گروتھ نہیں ہے، اور ان کو یہاں پہ نظر ہی آتا ہے کہ جب پی ٹی آئی کے اندر دیکھیں تو آپ کو شاہ محمود نظر آتے ہیں، ایک آدھا بندہ اور نظر آتا ہے. فواد چودھری وغیرہ پہ وہ خان صاحب نے اگر کرنا ہوتا پہلے ہی کر دیتے. تو ان کا خیال یہ ہے کہ مونس اگر اس کیمپ میں رہتے ہیں تو ان کا فیوچر میں پاسبلٹی ہے اور پراسپیکٹ ہے بڑا برائٹ کہ اگر پی ٹی آئی جیتتی ہے اور کسی بھی قسم کی ایکویژن بنتی ہے تو اس میں الٹیمیٹلی ہی کوڈ لینڈ دا ٹاپ جاب پروونس کی، جو کسی بھی صورت میں دوسری طرف نہیں ہوگی. یہ کافی ایک وزنی آرگیومنٹ ہے، اور میری اطلاع کے مطابق تو چودھری صاحب نے کسی کو کہا بھی کہ یار ہم نے تو اپنی اننگز کھیل لی ہے اور اب ہم نے بچوں کا دیکھنا ہے. دوسرا اس سائڈ پہ چودھری ان کی فیملی کے آپس میں بہت جھگڑے چل رہے ہیں، خاص طور پہ سیکنڈ جنریشن کے چودھری شجاعت کے بیٹے اور ادھر سے پرویز الہی صاحب کے صاحبزادے وغیرہ. سو ووٹ اگر اس میں آتا ہے تو اس میں چودھری شجاعت صاحب کا انفلوئنس زیادہ ہے پی ڈی ایم کے، تو وہ ان کا بوجھ زیادہ ہے، تو وہ ان کا خیال ہے کہ ہم انفیریئر پوزیشن میں جائیں گے. ایک کوشش چل رہی تھی، وہ کل تو بہت زور و شور سے تھی، آج بھی پہلے میں نے سنا کہ ختم ہو گیا، پھر پتہ لگا کہ نہیں ایک آخری حلہ مارا جا رہا ہے. سو دیٹ از دا مین تھنگ. باقی ایک فیصلہ کر لیا انہوں نے کہ جی اب خط و کتابت بہت ہو گئی، 2 خط آ گئے، 2 خط اسپیکر صاحب کے چلے گئے. سو اب کل سے آئی تھنک دے ول اسٹارٹ موونگ آن دی ادر لائنس. ہم بات کرتے ہیں بلند گبانگ دعویٰ صرف انٹیریئر منسٹر نہیں کرے. حماد اظہر صاحب کی بھی ٹویٹ آپ کو دکھاتے ہیں. انہوں نے کہا گورنر پنجاب کوئی غیر آئینی کوشش کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچ لیں. پھر آگے انہوں نے لکھا کہ شریف خاندان وقت آنے پہ باہر بھاگ جاتا ہے اور ایک بلیغ الرحمان کی رہائی کے لیے کسی نے بیان بھی نہیں دینا. سو دونوں طرف سے اگریسو پوسچرنگ جاری ہے. وی ول ٹیک اے بریک اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. تحریک انصاف نے آج گورنر ہاؤس لاہور کے سامنے احتجاج کیا. احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ پہلے ہمیں اسمبلیوں کی تحلیل کا کہا جا رہا تھا، اب اسمبلی تحلیل کر رہے ہیں تو یہ رکاوٹ ڈال رہے ہیں. لیٹس واچ دا فارمر پرائم منسٹر. سا ماحول بنا ہوا ہے کہ پہلے سب تیار تھے کہ جی اسمبلی ڈیزالو کرو، ہم تیار ہیں الیکشنز کے لیے. تو جب ہم نے اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا فیصلہ کیا اور آگے بڑھے تو ایک نہیں 2 عدم اعتماد آ گئی. ہم اپنی حکومت ڈیزالو کر رہے ہیں، ہمارا آئینی حق کیا کہ ہم الیکشنز کروائیں. یہ کیوں اتنا زیادہ تماشا، کبھی گورنر رول لگا دو، کبھی کہا جی ہم چیف منسٹر کو ہٹا دیں گے. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ڈرے ہوئے ہیں عوام سے، یہ الیکشن سے بھاگے ہوئے ہیں. جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی، اکنامک سٹیبلٹی نہیں آ سکتی. سابق وزیر اعظم نے آج یہ بھی الزام لگایا کہ بلاول بھٹو کے غیر ملکی دوروں سے اب تک پاکستان کو کچھ حاصل وصول نہیں ہوا، جبکہ ان دوروں پر قوم کا 2.25 ارب روپیہ خرچ ہو چکا ہے. یہ کہا عمران خان صاحب نے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے ان الزامات کا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کا واحد وزیر خارجہ ہوں جو کہ اپنا ٹکٹ اور ہوٹل کا خرچہ خود اٹھاتا ہوں. لیٹس واچ بلاول بھٹو. پاکستان کا واحد خارجہ جو اپنا ٹکٹ خریدتا ہے، اپنا ہوٹل کا بل بھرتا ہے اور پاکستان کے عوام پہ بوجھ نہیں ڈالتا. اگر میں ڈالتا بھی تھا میرا حق، میں وزیر خارجہ ہوں اور میرا جو یہ ٹرپس رہے ہیں اس کا فائدہ مجھے تو نہیں ہوا ہے، اس کا فائدہ پاکستان کے عوام کا ہوا ہے. جنرل صاحب، جو اسمبلیز توڑنے کا ایک کارڈ تھا خان صاحب کے پاس، وہ آپ کے خیال سے اس وقت بھی ایفیکٹو ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اس میں ٹائم کافی سارا ضائع ہو جائے گا اور پھر ہم جنرل الیکشن کے کافی قریب ہوں گے. کیونکہ اگر یہ کیس عدالتوں میں جاتا ہے تو ویسے تو بڑی جلدی فیصلہ ہو سکتا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ارجنسی نہیں ہے عدالتوں میں. جیسے آپ دیکھیے کہ نیب آرڈیننس میں جو امینڈمنٹ کی تھی وہ ہیئرنگ ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں، اور وہ اتنا طول پکڑ گئی ہے کہ اس اسنا میں ہر کوئی آ کے اپنے گناہ بخشوا کے تو وہ بالکل پیسہ کھا پی کے تو ایک طرف ہو جاتا ہے. سپریم کورٹ میں تو ارجنسی نہیں ہے. اب یہاں بھی میں جو دیکھ رہا ہوں وہ ٹریڈیشنلی جو کچھ ہوتا رہا ہے اس کے حساب سے میں دیکھوں تو یہاں بھی لگتا ہے کہ یہ اسی طرح طول پکڑے گا. تو اگر یہ چیز چلتی رہے اسی طرح
تو آپ کے 2-4 مہینے اور گزر گئے تو پھر آگے رمضان آ گیا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آپ اگلے الیکشنز کے ویسے ہی قریب ہوں گے. اگر اس وقت کوئی اناؤنس کر بھی دیا جائے، کوئی ڈیٹ دے دی جائے اور 3 مہینے کے لیے آپ انٹرم گورنمنٹ لے آئیں تو آپ جا کے کہیں اگست سپٹمبر میں پہنچ جائیں گے. تو اس وجہ سے لگتا یہی ہے کہ یہ اسی طرح جو مقصد ہے ان کا، میرا خیال ہے حکومت بھی عدالتوں میں اگر چلا گیا تو کوشش کرے گی کہ اسی طرح کھینچاتانی چلتی رہے تاکہ وہ اسٹیٹس کو چلتا رہے اور وہ اپنا وقت گزار لیں. یہ ان کا مشن تو یہی ہے. جو کہ نظر بہت زیادہ توقعات نہیں ہے. رائٹ، نظر آ رہا ہے اسی طرح، مجھے نہیں لگتا کوئی. اوکے. سو اور یہ مقبول جان صاحب، ایک آپشن اور پھر ہے پی ڈی ایم کے پاس، کیونکہ وہ سسٹین رکھنا چاہتے ہیں یا اپنی گورنمنٹ لانا چاہتے ہیں پنجاب میں، وہ گورنر راج کا ہے جس کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے. کیا وہ پاسبل ہے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ آئین بڑا کلیئر ہے. آئین میں اس کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان آن اٹس اون، پریزیڈنٹ یہ کہے گا کہ میں گورنر راج. ایک تو یہ ہے کہ صوبائی اسمبلی جو ہے ان سیشن ہو تو گورنر راج نہیں لگ سکتا، اس کی قرارداد بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ واقعی پارلیمنٹ کا آباد میں پہلے پریزیڈنٹ لگاتا ہے. یہ واحد ان سے کہیں مس ہو گیا ہوا ہے 18th امینڈمنٹ کے اندر کہ پریزیڈنٹ کی جو اختیار میں شاید آصف زرداری صاحب اس وقت موجود تھے، تو ایک تو پریزیڈنٹ لگا سکتا ہے گورنر راج. اور وہ دوسری بات میں آپ کو عرض کروں، مسئلہ سارا یہ نہیں ہے. مسئلہ سارا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ اس طرح نیب والا کیس نہیں ہے. یہ کیس تو بیسیکلی فوری طور پہ جیسے کہنا 184(3) کے تحت یا تو سپریم کورٹ میں چلا جائے گا، ہائی کورٹ میں تو جائے گا نہیں، کیونکہ سپریم کورٹ کا آلریڈی ڈیسیژن اس کے اوپر موجود ہے، تو اس کی کنٹیمپٹ میں چلے جائیں گے. اور دوسری بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر جو بھی ہوگا ڈی نوٹیفائی اگر انہوں نے کر دیا وزیر اعلیٰ کو، چلو کل کر دیا، تو پہلی بات یہ ہے کہ وہیں پتہ چلے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کس کے ساتھ ہے. اگر تو رینجرز آ کے اس کو نکالیں گی وہاں سے یا کوئی اور اس طرح کی چیز، ظاہر بات ہے رینجنگ کا سربراہ ایک سرونگ جنرل ہوتا ہے. اور وہ انہوں نے کل بھی ریکویسٹ ان کو کی تھی، انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ ہم گورنر کی سیکورٹی تو دے سکتے ہیں لیکن اس سے آگے نہیں جا سکتے، اس لیے یہ پیچھے ہٹ گئے تھے. تو پھر تو وہ بہت آبویس ہو جائے گا نا کہ کون آیا ہے اور کون پرویز لائی کو اس کے آفس سے نکالتا ہے. ورنہ ڈی نوٹیفائی کوئی نہیں ہوتا کبھی. یہ کوئی کسی فیڈرل سیکرٹری کی پوسٹنگ نہیں ہے کہ نوٹیفیکیشن ہوتی ہے. یہ کوئی اپنا جنرل کی پوسٹنگ نہیں ہے کہ جناب ایک کور کمانڈر دوسرے کور کمانڈر چلا گیا. یہاں پر پرائم منسٹر وزیر اعلیٰ جو ہے وہ آرڈر آف دا ڈے پڑھتا ہوتا ہے اور اسپیکر پڑھتا ہوتا ہے کہ اس کو میجورٹی آف دا ہاؤس کا کانفیڈنس نہیں رہا اور یا اس کو میجورٹی آف دا ہاؤس کا کانفیڈنس مل گیا ہوا ہے، اس کے اوپر ہوتا ہے. نوٹیفیکیشنیں نہیں ہوا کرتی. گزٹ نوٹیفیکیشنیں جو ہیں وہ سبارڈینیٹ اس کی ہوتی ہیں، جوڈیشری کی ہوتی ہیں اس کے. تو یہ ڈی نوٹیفائی وہ نہیں مانیں گے تو کیا کر لیں گے. ایف آئی اے ان کے پاس ہے. ایف آئی اے جو ایک تھانے جتنا سٹاف ہوتا ہے لاہور کے جو ریجن میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی اس کو اتارنے آئے گا وہ فورس لے کے آئے گا. فورس کون سی استعمال کرے گا؟ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کون سی فورس ہے؟ کیا اسلام آباد کی پولیس چلتی ہوئی وہاں سے آئے گی؟ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ بیسیکلی میری جہاں تک اطلاع ہے گورنر نے بذات خود اپنے طور پر ان کو کہا تھا کہ میں اس گند میں نہیں پڑنا چاہتا. اور ان کی لہجے بھی بدل گئے تھے اس کے بعد سے. رانا ثناءاللہ جیسے لوگ کہنا شروع ہو گئے تھے کہ جناب وہ ہم ان کو گورنر صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کریں، پھر کہا گیا نہیں اب پرائم منسٹر ان کو کہہ رہا ہے، پھر اب نواز شریف کہہ رہا ہے. تو بنیادی طور پر ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کا یہ فیصلہ 1 گھنٹے کے اندر عدالت سے ختم ہو سکتا ہے، تبھی تو واپس چلے گا. جتنی اس وقت نون لیگ کی ایٹی ہو رہی ہے. اب مطلب دیکھنا رانا ثناءاللہ کی آپ باتیں سمجھنا، یہ میرے پاس کانسٹیٹیوشن کی کتاب میرے سامنے ہے، 280 اس میں آرٹیکلز ہیں. اس میں منسٹر آف انٹیریئر کہیں ہے ہی نہیں. یا تو گورنر بولے اپنے، اس کے بعد یا وزیر اعلیٰ بولے یا اسپیکر بولے. کوئی حیثیت نہیں ہے منسٹر آف انٹیریئر کی کہ وہ اس کے اوپر رائے دے. یا تو لیگل طور پہ بات کرے تو لیگل ان کا اٹارنی جنرل بولے کہ یہ ہو رہا ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہوا میں تیر چل رہے ہیں، وہ اس طرح چلائے جا رہے ہیں. پرویز لائی صاحب کو بھی فائدہ ہے اس مسئلے میں، عمران خان کو بھی فائدہ ہے اس میں. عمران خان بھی چاہتا ہے کچھ دیر اور تھوڑا سا رہے، کیونکہ ظاہر بات ہے اس کو پتا ہے کہ جس قسم کی اس کو اپوزیشن مل گئی ہے 8 سال کے اندر، جس قسم کی گورنمنٹ اس کو مل گئی ہے، اس طرح کی گورنمنٹ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کے 75 سال میں کبھی کسی کو ملی ہو اتنی رuthless قسم کی گورنمنٹ. رائٹ. تو مالک صاحب یہی آپ سے بھی کوشچن ہے، کیا گورنر راج ایکچولی ایک آپشن ہوگی یا صرف باتیں؟ گورنر راج تو بالکل آپشن ہے. انہوں نے کھل کے بات بھی کی ہے اور شاید اس کے لیے بھی انہوں نے زیادہ گراؤنڈز بنا رہے ہیں کہ 48 گھنٹے 72 گھنٹے گزر جائیں پھر ہم آئیں، جیسے بڑا آپشن آف دا لاسٹ ریزورٹ تھا. لیکن جو پہلا راؤنڈ میں وہ چاہتے تھے کہ یہ ڈیزولوشن رک جائے، وہ رک گئی ہے. کم از کم ہفتہ 10 دن 2 ہفتے تو کہیں بھی نہیں گئے. اور اگر یہ معاملہ کورٹس میں چلا گیا انٹرپریٹیشن کے لیے تو اٹ کوڈ ٹیک اے لٹل لانگر.
میرا خیال ہے کہ ابھی یہ گورنر آج تو نہیں لگائیں گے، بیکاز آپ نے دیکھا کہ ثناءاللہ صاحب بھی اپنے ایک بیان سے پیچھے ہٹ گئے تھے. پہلے دن انہوں نے کہا کہ وہ ہم سیل کر دیں گے سی ایم کو آفس سے. بعد ان کا نہیں میں نے سیل نہیں کہا، میں نے کہا تھا سیز ہو جائیں گے. تو یہ اس کو غلط سمجھے ہیں سارے. بلکہ کل میرے پروگرام میں جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں خالی کیوں ہوگا، وہ تو گورنر صاحب ان کو کہیں گے کنٹینیو کریں ایز سی ایم جب تک آلٹرنیٹ ارینجمنٹس نہیں بنتی. دیکھیں ان کو پتا ہے کہ یہ الٹیمیٹلی چیزیں تو اسمبلی میں ہی آ کے حل ہونی ہے. ان کو کوئی گورنمنٹ ٹیک اوور کا پرائرٹی نہیں ہے، ان کی پرائرٹی ایک ہی تھی کہ یہ ڈیزولوشن روک لیں. گورنر آج یہ لگائیں گے، اس وقت لگائیں گے اگر ان کو یہ لگا کہ ہم نے فردر کمپلیکیٹ کرنا ہے. گورنر آج یہ سلوشن کے لیے نہیں لگائیں گے، گورنر آج یہ مسئلے کو زیادہ اور کمپلیکیٹ کرنے کے لیے لگائیں گے. کیونکہ دیکھیں جب بھی کوئی کمپلیکیشن ہوتی ہے تو دن ایڈ ہوتے ہیں نا. اگر دن جتنے ایڈ ہوں گے آپ نارمل الیکشن ڈیٹ کے قریب آتے جائیں گے اور اتنا ہی پریشر ہٹتا جائے گا عدلیہ کے اوپر سے، فوج کے اوپر سے کہ وہ انٹروین کریں. ظاہر ہے پھر وہ کیا کہیں گے، یار چلے اب 4 مہینے رہ گئے ہیں، خان صاحب آپ بھی کچھ یہ کریں اس لیے کریں. یہ ایک ایک دن یہ جو گین کر رہے ہیں ان کو فائدہ ہے، ایک ایک دن جو ایڈ ہوتا ہے وہ خان صاحب کو نقصان ہے. تو یہ اب پولیٹیکل گیمسمین شپ ہو رہی ہے، دیکھیں کہاں جا کے رکتی ہے. نذیر لغائی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے الٹیمیٹلی تو الیکشن ہونا ہی ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ راؤنڈ پی ڈی ایم کو اس لحاظ سے ہم دے سکتے ہیں کہ زیادہ مارکس مل جائیں گے کہ وہ جو چاہ رہے تھے کہ ابھی اسمبلیز نہ ٹوٹے وہ فی الحال اسٹال کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی تو سب نے الیکشن کی طرف ہی جانا ہے، صرف خان صاحب نے تو نہیں الیکشن میں جانا. تو اس کا لاہ عمل کیسے ترتیب دیا جائے؟ اچھا، بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ میں سب کو ٹھیک سن رہا ہوں اور آپ کی آواز جو ہے مجھے بالکل صاف سنائی نہیں دے رہی ہے. معذرت میں سب دوستوں کو اچھی طرح سے سن رہا ہوں. میں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ میری آواز، آپ کی آواز کو ٹھیک کیا جائے، لیکن آپ کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ رہی. میں ان باتوں کے تناظر میں بات کروں گا جس سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ اگر اسمبلی کو توڑ دیا جاتا ہے یا اسمبلی نہیں رہتی ہے تو کیا ہوگا، یا اگر اسمبلی اس طرح کے کھونٹوں کے ساتھ چلتی ہوئی آگے بڑھتی ہے تو کیا ہوگا. میرا خیال یہ ہے کہ یہ بہت اہم موقع ہے، ہمیں اس بارے میں بہت اچھی طرح سے غور خوض کرنا چاہیے. پاکستان ایک کرائسس میں ہے، سب دیکھ رہے ہیں. اچھا، ہم زندگی بھر یہ کرائسس دیکھتے رہے ہیں، ہماری نظروں کے سامنے پاکستان 2 لخت ہوا اور کسی کو اس کی پرواہ نہیں تھی اور کوئی نہیں اس طرح سے سوچ رہا تھا. اس کے بعد بڑے بڑے ایسے حالات پیدا ہوئے جب سمجھتے تھے کہ نہیں پاکستان میں ایک معقولیت کا راستہ اختیار کیا جانا چاہیے، نامعقولیت کے راستے اختیار کیے گئے تمام اداروں کی طرف سے. یعنی کہ ایگزیکٹو کی طرف سے بھی پارلیمنٹ ہوتی ہی نہیں تھی بعض دفعہ، اور جو لوگ جن کے پاس ایگزیکٹو تھی، جن کے پاس قانون سازی تھی، جن کے پاس نظام عدل تھا، سب نے جو ہے پاکستان کے ساتھ مذاق کیا ہے اور سنگین مذاق کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا ہے. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک بات یہ ہے کہ اس کی پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے. اگر اسمبلی ٹوٹتی ہے تو یہ ہوگا، اگر عمران خان اپنی بات پر وہ رہتے ہیں، قائم رہتے ہیں اور اسمبلی کو توڑوا دیتے ہیں تو عمران خان کا فائدہ ہوگا. اسمبلی اگر بچ جاتی ہے تو مجھے نہیں معلوم کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے یا حکومت اس کو کیا فائدہ ہوگا، مجھے اس کا معلوم نہیں ہے. لیکن وہ اس خوف میں مبتلا ہے. میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ جی اس طرح سے تو بہت بڑی ہوا بنی ہوئی ہے اور وہ جو ہے الیکشن سویپ کر جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں اور باور کرانا چاہتا ہوں اور تمام میں سیاسی عناصر کو یہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ گمان غلط ہے کہ عمران خان جو ہے پاکستان کو فتح کر جائیں گے. ایسا بالکل نہیں ہے. پاکستان کے عوام جن مسائل کا شکار ہیں، جن دکھوں کا شکار ہیں، جن پریشانیوں کا شکار ہیں، عمران خان کو اس کا ادراک ہی نہیں ہے. عمران خان کا اس سے واسطہ ہی نہیں ہے. عمران خان صرف مسائل پیدا کرتے ہیں اور عدم استحکام پیدا کرتے ہیں اور خلا پیدا کرتے ہیں اور اس خلا کے نتیجے میں اپنے آپ کو ان کرتے ہیں. ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. ان کے پاس کسی مسئلے کا حل نہیں ہے اور انہوں نے اپنے 3 سالہ دور میں یہ ثابت کیا ہے کہ ان کے پاس کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. تو اب وہ جو لوگ ڈر رہے ہیں کہ یہ آ جائیں گے تو قیامت آ جائے گی، ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. اور بہت لوگ ہوں گے اور ان کا مقابلہ کرنے والے بھی بہت لوگ ہوں گے اور ان کو بتائیں گے بھی کہ کس طرح سے سیاست ہوتی ہے اور سیاست کس طرح کی جاتی ہے. وہ زمانہ اس طرح سے اب کھل رہی ہیں نا چیزیں. اب جو بتا رہے ہیں چودھری پرویز الہی کہ جی وہ ہمیں تو باجوہ قمر جماعت جاوید باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ ادھر چلے جاؤ، اور یہ کہ جناب جنرل فیض نے یہ بات کی تھی. یہ چیزیں اب کھل کر آ رہی ہیں.
کہ نیوٹرل بھی کہہ رہے تھے, کھا رہے تھے, اور پھر بھی ان کے لیے کام کر رہے تھے. یہ تو کیونکہ یہ صورت ہمیں جانا تو بریک پہ تھا, لیکن جگہ لغائی صاحب اگر اجازت دیں اس پہ میں ضرور جنرل صاحب کا کامنٹ لینے چاہوں گی, کیونکہ آپ نے ایک اہم بات ہائی لائٹ کی ہے. جنرل صاحب یہ بات تو کی ہے چودھری پرویز الہی نے, اور انکمفرٹیبل بات ہے یہ, آئی ایم شیور, لیکن یہ جو ہو رہا ہے کیا اس کے اوپر کوئی تحقیق ہونی چاہیے یا یہ باتیں بس ایسے ہی انڈر دا کارپٹ کر دیں؟ نہیں دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہنا کہ عمران خان کے دور میں کچھ نہیں ہوا, یہ میرا خیال زیادتی ہے. بہت کچھ ہوا جو یہ ان کے دور میں, جو اب بیٹھے ہیں ان کے دور میں نہیں ہوا. اور اگر میں کمپیریزن کروں تو ان کے دور میں کیا ہوا ہے, انہوں نے اپنی کرپشن ریگولرائز کرائی ہے, یہ کر رہے ہیں اپنی اولادوں کے لیے کام. نکمے نالائق اولادیں جن کو امتحان میں کسی جگہ بٹھائیں تو 25,000 روپے کی نوکری ان کو کوئی نہیں دے گا, یہ یہاں وزیر اعظم بنیں گے. تو یہ دورے کر رہے ہیں, سیریں کر رہے ہیں, یہ نظر نہیں آ رہا کسی کو, سوائے پھرنے پھرانے کے انہوں نے کیا کیا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے مقابلتاً دیکھنا ہے, اگر عمران خان 19-20 بھی ان سے بہتر ہے تو آئی ول گو فار ہم. کم از کم وہ اپنی اولادوں کو, نکمی اولادوں کو تو نہیں لا کے آگے ہمارے سروں پہ مسلط کر رہا. تو میں, ہمارا مقدر اتنا ہی برا ہے کہ ہم ان کے تھرڈ کلاس بچے جو ہیں ان کو پالتے رہیں, یہ سوچنے کی بات ہے. اوکے, یہ obviously یہ جنرل صاحب کی رائے ہے, اس سے پہلے لغائی صاحب کی رائے کچھ اور تھی. یہی دو مختلف قسم کی آرا, بلکہ ملٹی فیسٹڈ آپ کو آرا نظر آتی ہیں, اور اس کو دیکھنے کے لیے کہ میجورٹی کیا ہے, الیکشن ہی ایک طریقہ کار ہوتا ہے. we'll take a break and we will be right back. اینڈ ویلکم بیک. معاشی بحران مسلسل جاری ہے پاکستان میں. S&P گلوبل نے پاکستان کی ریٹنگ کو ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے. پاکستان کی ریٹنگ -20 سے CCC+ کر دی ہے. پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزرو پر دباؤ رہے گا. سیلاب کی وجہ سے افراط زر میں اضافہ ہوگا. اس کی وجہ سے پاکستان کے بیرونی ذخائر, فسکل اور معاشی صورتحال مزید خراب ہوگی, یہ پریڈکشن ہے. اور ساتھ ہی ساتھ شہباز رانا صاحب نے بھی ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا کہ آفیشیل اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ جو the week ended on 16 December 2022, SBP's reserves decreased by $584 million to $6.1 billion due to external debt repayment. So یہ کچھ اہم معاملات ہیں پاکستان کی اکانومی کے, جو کہ واضح طور پہ آپ کو ایک خطرناک طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. دوسری طرف نیشنل اسمبلی میں پی ٹی آئی نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ ہم سب جائیں گے اور استعفے دیں گے, لیکن ایسا نہیں ہو سکا. آج اسد عمر صاحب نے کیا کہا, ذرا دیکھیے. ہمارے جانے کی بات تھی وہ, کیونکہ انہوں نے کل رات کو ایک دم سے دوبارہ اجلاس بجا لیا. ہمارے باہر سے لوگ آنے تو اتنی جلدی میں ابھی آج تو نہیں آ سکتے. اویم مقبول جان صاحب, لگ رہا ہے کہ نیشنل اسمبلی میں جو استعفوں کا آپشن ہے یا پریشر ڈالنے کا ہے, وہاں پر پی ٹی آئی کو اتنی کامیابی نہیں ہو رہی. نہیں, وہ کامیابی کا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں بیسیکلی تو بنیادی طور پر دونوں پروونشل اسمبلیز اگر ڈیزالو ہو جاتی ہیں تو فوری طور پر الیکشنز ہو جائیں گے. آج ہوتی ہیں, کل ہوتی ہیں, پرسوں ہوتی ہیں, ایک مہینے میں بعد ہوتی ہیں. اور اگر وہ اسمبلیز ڈیزالو ہو گئی تو اس کے بعد اگر وہاں پر گورنمنٹ آ گئی, گورنمنٹ یا کے پی کے میں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 67% پروونسز کے اندر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہوگی, جو نظر آ رہا ہے. کوئی بھی کسی بھی اس میں کوئی انڈینائبل فیکٹ نہیں ہے. اور دو ایم پی اے کی سیٹوں کے اوپر ایک قومی اسمبلی کی سیٹ ہوتی ہے جو مل ملا کے بنائی جاتی ہے. اب ایسی صورتحال میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ اگر یہ اسمبلی کی جو سیٹیں, جب جنرل الیکشن آئے گا تو عمران خان تو صرف سندھ اور اس پہ بلوچستان پہ وہ کرے گا کسی طور پر بھی. یہ ہے اصل بیسیکلی صورتحال جس کی بنیاد کے اوپر وہ اس پہ پروونشل اسمبلی پہ زور دے رہے ہیں. اور جہاں پر بات ہو رہی تھی گورنر راج کی, میں ذرا سے بات کر لوں, پھر وہی بات ان کی ہونی ہے. یہ باتیں کر جاتے ہیں, ڈی نوٹیفائی کریں گے, آئین کو پڑھتے نہیں. دو صورتوں میں کر سکتا ہے, ایٹیز امینڈمنٹ کے بعد نہیں لگا سکتا. نمبر ایک, if the president is satisfied that a grave emergency exists, کوئی پرائم منسٹر نہیں ہے, in which the security of Pakistan or any part thereof is threatened by a war, external aggression or by the internal disturbance, یہ لگا سکتا ہے. ٹھیک, پریزیڈنٹ پہلے تو عارف علوی صاحب کو بدلیں گے نا, تب لگائیں گے. دوسرا پروویژن ہے provided that for imposition emergency due to internal disturbance beyond the power of the provincial government to control a resolution from the provincial assembly. ٹھیک,
या प्रोविंशियल असेंबली पास करेगी एक कानून रेजोल्यूशन कि हमें इमरजेंसी चाहिए, या प्रेसिडेंट खुद लगाएगा, और प्रेसिडेंट लगाएगा तो 10 दिन के अंदर वो मजलिस शूरा में पेश करेगा। तो या तो आरफ अलवी को बदल लें या प्रोविंशियल असेंबली खत्म कर दें। ओके, सो विल कम टू यू जनरल साहब, क्योंकि आखिरी सेगमेंट है हमारे पास, थोड़ा वक्त है सबके लिए। जनरल साहब, लग रहा है आपको कि इलेक्शन में करवाने में कामयाब होंगे? अब तो लग रहा है कि हम असली टाइम की तरफ ही जा रहे हैं। और नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अब इलेक्शन जल्दी करवाने वाला कोई किस्सा रह गया है, और इमरान खान को मेरा ख्याल उस पर अब इंसिस्ट भी नहीं करना चाहिए। उसको अपनी पब्लिक, अपने वोटर्स को मोबिलाइज करना चाहिए, क्योंकि मेरा ख्याल है अब ये जो डिले दरमियान में आ जाएगी, ये 2-1 महीने की, और फिर रमज़ान वगैरह, तो ऑलरेडी उस हिस्से, उस वक्त पे चले जाएंगे जहां जनरल इलेक्शन जो वक्त पे होने थे वो करीब होंगे, वो टाइम करीब होगा। तो इस लिहाज से मैं समझता हूं कि अभी इस टर्मोइल को बजाय इसके कि वो बढ़े, बेहतर होगा कि वो अपने वोटर्स को अपनी कैंपेन चला दें, अपने लोगों को मोबिलाइज करें, और जनरल इलेक्शन जब भी अब होता है उसमें अपने जो भी है अपनी मेजॉरिटी साबित करें। right. तो मेरा ख्याल है वो बेहतर स्ट्रेटजी होगी, क्योंकि अब बहुत ज्यादा वक्त गुजर चुका है। अगर एक और कोई भी चीज चली नहीं मालिक साहब को और लगाई साहब को भी दे दूं। लगाई साहब, आपको क्या लग रहा है कि अब इलेक्शंस की तरफ सब सोचे मगर इलेक्शन वक्त पर होंगे? मेरे ख्याल में इलेक्शन की तरफ तो जाना ही है, और इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा कुछ नए साल के आगाज पर जो है ये सारी सूरत हाल जो है वो आगे बढ़ेगी। इमरान खान साहब ने ये किया कि मई से लेकर, बल्कि वही अप्रैल में अपने तहरीक अज़म-ए-इत्तेमाद के बाद से लेकर एक इशू को चले हैं कि फौरी इलेक्शन नहीं हुए हैं ना, अभी 8 महीने हो गए हैं। अब अगर इसी के पीछे लकीर पीटते पीटते मजीद 8 महीने लगाएंगे तो ये इनका एक गुमान है कि जी ये मेरी पॉपुलरिटी बरकरार रहेगी। जिस सेगमेंट में वो पॉपुलर हैं वो रहेगी, इसमें इनकार ही नहीं है। जिस क्लास में, जिस तबके में, जिस तरह के लोगों में वो पॉपुलर हैं, वो पॉपुलरिटी रहेगी उनके पास। वो कोई भी चीज आ जाए उसको नहीं रोकेगी। लेकिन मासेस का ये कहना कि वोटर्स की अक्सरियत जो है वो इनकी तरफ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके सर, अगर मुझे इजाजत है मालिक साहब से भी जल्दी से पूछें। मेरी बात प्लीज, मेरी बात सुने। मैं ये कह रहा हूं, इन्होंने देखा है कि पाकिस्तान किन मसाइल का शिकार हो। उन्होंने देखा कि सैलाब में क्या हुआ, इन्होंने देखा कि शबाबी डूब गया था, इन्होंने देखा नौशहरा डूब गया था, इन्होंने देखा ड्रेस फाइल खान डूब गया था, इन्होंने देखा डेरा गाजी खान डूब गया था, इन्होंने राजनपुर को देखा जगह डूब रहा था, बलूचिस्तान डूब गया था। इन्होंने कोई चीज कहीं भी जाकर देखी है या अपने एजेंडे को लेकर चलते रहे? इन्होंने क्या किया है मुल्क के लिए? तमाशा किया। वो लोग बैठे हैं, कभी ये आएंगे तो पूछेंगे लोगों ने। साहब, यू वांट टू कमेंट ऑन दैट? नहीं, लगारी साहब की जज्बातियत का मैं कायल। ओके, सो आई कम टू यू मालिक साहब। ये लग रहा है कि नेशनल असेंबली में कोई ज्यादा खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं हो रही है पीटीआई को। उसमें तो इनके पास बहुत मार्जिन है खेलने का स्पीकर के पास। देखें कानून उसमें क्या कहता है कि स्पीकर बुलाएंगे, और स्पीकर ये अगर इकट्ठे जाके भी उनके सामने इस्तीफा दे दें, अगेन बाय लॉ स्पीकर के पास ये राइट है कि वो एक बंदे को अलहदा बुलाए और फिर अपने आप को सेटिस्फाई करे। बिकॉज अगर आप इकट्ठे जाके जाते हैं तो उसमें स्पीकर का स्टांस ही होगा कि जी ये तो पेयर प्रेशर में भी लोग रिजाइन कर देते हैं ना। पहले भी पेयर प्रेशर में किया, अब भी पेयर प्रेशर में। 123 बंदे हैं, अगर वो रोज के 2 भी बुलाए, अव्वल तो 2 नहीं बुलाएंगे, वो 1 ही बुलाएंगे। लेट्स से अगर 2 भी बुलाए तो आप 123 को देख लें, यू आर अगेन टॉकिंग 2-3 मंथ्स। अगर वो रोज का 1 बंदा बुला के उसका इस्तीफे की बात करते हैं तो फिर तो 130 दिन 4 महीने ये निकल गए। तो 7 महीने तो वैसे टोटल रह गए, अब 7-8 माह तो टोटल रह गए। नेशनल असेंबली की सीट्स इनको पता है कि वो 123 इनको नहीं मिलनी, उसके इस्तीफे उन्होंने नहीं कबूल करने, और वो बड़े आराम से एनालिसिस जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। लग ये रहा है कि पाकिस्तान का जो मुहरान है सियासी वो फिलहाल टल नहीं रहा है, इसी तरीके से रहेगा। लेकिन इलेक्शन के मामले में अभी फौरी इलेक्शन की तरफ जाते हुए नहीं नजर आ रहा। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।